बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कोई ज़रूरत नहीं है इस लड़की और इसकी बेटी को अपने साथ घर लेकर जाने की। हमने तुम्हारी दूसरी शादी की ही पोते के लिए थी, वरना हमें भला क्या ज़रूरत पड़ी थी एक और वजूद को अपने घर लाकर उसका बोझ अपने सर डालने की। पहले ही हमारे काफ़ी खर्चे हैं, अब मज़ीद 2 अनचाही जानों का बोझ मैं हरगिज़ अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस लड़की ने भी पहली बहू की तरह बेटी ही पैदा करके दी है तुम्हें, आगे भी यही बेटियों की लाइन लग जाएगी। हमें अभी ही इस बोझ से छुटकारा पाना होगा, वरना आगे जाकर हमारे लिए ही मसला हो जाएगा। बेटियां बोझ होती हैं जो कि अपने वालिदैन का कभी सहारा नहीं बन सकती, उल्टा आगे जाकर बाप को उनकी शादी पर अपना पेट काट कर सारा खर्चा करना पड़ता है। सारी ज़िंदगी इनके नसीब को लेकर ही फ़िक्रमंद होकर ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन एक पल सुकून का मैसर नहीं आता। ये जहरीले अल्फाज मेरी सास के थे जो मेरे शौहर से वो कह रही थी, मेरे और मेरी अभी 2 घंटे पहले पैदा हुई बेटी के मुताल्लिक। वो खुद 2 बेटियों की माँ होते हुए किसी की बेटी को बोझ कहकर पुकार रही थी, और तो और हद ये थी कि उन्हें अपने बेटे की सगी औलाद से भी नफ़रत महसूस हो रही थी, और वजह ये थी कि वो पोते की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन मेरी पहली औलाद बेटी थी जो कि उनके लिए एक नागवार बात थी। मुझे एक बहुत बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर भी इसी वक्त मिली, जिसने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था कि मैं अपने शौहर की पहली बीवी नहीं थी, बल्कि दूसरी बीवी थी जो कि सिर्फ इसी मकसद के लिए ब्याह कर लाई गई थी ताकि उनको उनका वो पोता मेरे ज़रिए से मिल सके जो कि उनकी पहली बहू ना दे सकी थी, जिसके नतीजे में उसको भी बेदखल कर दिया गया था। और इसके साथ ही वो 2 मासूम पोतियां जो कि मेरे शौहर की पहली औलाद थी, उनको भी घर से और अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल बाहर किया गया था। अब यही हाल मेरा भी होने वाला था। वो दोनों मेरी आंखों के सामने ही ये कहर ढा रहे थे और मेरे कानों में शीशे की मानिंद उनके इंकशाफात घुसते चले जा रहे थे। आंसू मेरी आंखों से कतार दर कतार बहने लगे थे। मुझे सुकून आवर इंजेक्शन लगाया गया था, जिसकी वजह से मैं उनकी बातें सुन तो पा रही थी जो कि वो मेरे सामने ही कर रही थी, वो भी मेरे शौहर से, लेकिन मैं अपने अंदर किसी किस्म का रद्द अमल ज़ाहिर करने की हिम्मत खुद में नहीं पाती थी। मेरी बंद आंखों से आंसू तकलीफ़ की शिद्दत से जारी थे। ये आंसू जिस्मानी तकलीफ़ की वजह से नहीं थे, बल्कि इस क़यामत ख़ेज़ इंकशाफात ने मुझे अंदर से खोखला करके रख दिया था। दिल दर्द से फट रहा था। मेरा शौहर जो कि शादी की शुरुआत में मुझसे मोहब्बत के दावे किया करता था कि कभी मुझे किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ेगा, आज बेटी हो जाने के बाद यूं बेगाना हो चला था कि जैसे मुझसे या हमारी बेटी से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो, या फिर वो 2 घंटे पहले हुई बच्ची उसकी नहीं बल्कि किसी और इंसान की हो। उसने एक दफ़ा देखना भी गवारा ना किया था इस बच्ची को। अपनी अम्मी की बातों को सुनते हुए वो इस कदर आराम से खड़ा था और सर तायद में हिला रहा था जैसे ये सब उसकी भी ख्वाहिश हो, और इस बेटी की पैदाइश की खबर ने जैसे वो ताल्लुक़ ख़त्म कर डाला था जो कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान था। अब सब कुछ अपने इख्तिताम पर पहुंच चुका था। सब वादे और कस्में साथ निभाने की झूठी निकली थी। मेरा नाम सलमा है और मैंने अपनी आँख अपने चचा और चची के घर खोली थी। अब्बू की वफ़ात मेरी अम्मी के हामला होते ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। इस बात का मेरी अम्मी ने इस कदर गहरा सदमा लिया था कि इस गम में उन्होंने अपनी सेहत की परवाह करना छोड़ दी थी। उन्हें ये भी परवाह न थी कि अब उनके साथ मेरी जान भी जुड़ चुकी थी, जिसकी वजह से अब उनको अपना और भी ख्याल रखना था। लेकिन वो तो इस सदमे से निकल ही ना सकी थीं कि अब्बू उनको हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। अब उनका इस दुनिया में कोई भी ना बचा था। इसी तरह अब्बू के जाने का गम ना सहते हुए उनकी तबीयत नासाज रहने लगी थी, और बिलाखिर मेरी पैदाइश के होते ही वो भी इस दुनिया और इसके गमों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करती पुरसुकून नींद सो गई थी। मुझे इस जालिम और बेरहम दुनिया के भरोसे छोड़कर अकेले और तने तन्हा करती चली गई थी। अब वालिदैन के ना होते हुए मुझे अपने चचा और चची के घर को ही अपना घर समझकर जीना था, और उनसे ही वो प्यार लेना था जो हर बच्चे को उसके बचपन में चाहिए होता है। लेकिन अफसोस चची सारी ज़िंदगी मेरी माँ न बन सकी, बल्कि मुझे एक नाकाबिले बर्दाश्त वजूद की मानिंद इस घर के एक कोने में रखा गया था। 6 साल की उम्र से ही वो मुझसे ऐसे काम करवाने लगी थी अपने घर के, जिनको मेरी उम्र का बच्चा कभी करने का सोचे भी ना।
ہر دفعہ مجھے میرے کام کرنے کے بدلے میں دھتکار ہی ملی تھی۔ جو کام کرتی تو اس میں بلا وجہ کا نقص نکال کر مجھے اس قدر مارا پیٹا جاتا کہ میں ساری رات اپنی تکلیف اور درد کو برداشت کرتے روتی رہتی تھی۔ اسی طرح دنیا جہان کے ظلم سہتے ہوئے میرا بچپن محرومی سے بھرا گزرا تھا، جس میں مجھے کوئی آسائش تو درکنار، کبھی پیار سے دیکھا تک نہ گیا تھا۔ 20 سال کے ہوتے ہی چچی کو میرا وجود مزید بوجھ لگنے لگ گیا تھا۔ اب وہ کسی صورت مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے رضامند نہ تھی۔ ان کی کسی سہیلی نے ایک خاندان کا بتایا تھا کہ وہ لوگ اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ رہے تھے، اس کی دوسری شادی کروانے کے لیے، کیونکہ پہلی شادی سے اس کی 2 بیٹیاں ہو چکی تھیں اور اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے اس لڑکے نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دیا تھا اور بیٹیوں کو بھی اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کی ماں اب کسی لڑکی کی تلاش میں تھیں۔ وہ لوگ لڑکی کے گھر والوں کو اس شادی کے بدلے میں ایک معقول رقم بھی دینے والے تھے۔ یہ سب سننا تھا کہ چچی کے منہ میں رال ٹپکنے لگی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے جان چھڑانے کے درپے تھیں اور اب یہ رشتے کی بات تو ان کے لیے ایک بہت ہی بہترین موقع تھا، ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا۔ ان کی مجھ سے ہمیشہ کے لیے جان بھی چھوٹ جانی تھی اور رقم بھی ہاتھ آ جانی تھی۔ انہوں نے فوراً ان لوگوں سے رابطہ کیا اور بات آگے بڑھائی گئی تھی۔ چچا اور مجھے اس لڑکے کی دوسری شادی اور بچوں والی بات کی بھنک بھی نہ لگنے دی گئی تھی تاکہ کسی قسم کا کوئی اعتراض ہو ہی نہ سکے۔ اسی طرح ان کی اس پھرتی کی وجہ سے 1 مہینے کے اندر اندر ہی میری شادی اس 3 بچوں کے باپ سے کروا دی گئی تھی اور مجھے علم بھی نہ ہو سکا تھا۔ میرے ساتھ میرے شوہر کا رویہ اس قدر نرم تھا کہ مجھے کبھی اس بات کو لے کر کسی قسم کا شک ہو ہی نہ سکا، اور یوں اس گھر میں بیاہ کر آئے ہوئے مجھے 1.5 سال گزر گیا تھا، اور آج ہسپتال کے بستر پر میں لیٹی ہوئی اس بات کا غم منا رہی تھی کہ ایک مرتبہ پھر سے میں اس دنیا میں خالی ہاتھ رہ گئی تھی، اور اس مرتبہ اس انداز میں ہوئی تھی کہ رہنے کے لیے کوئی چھت میسر نہ تھی، کیونکہ چچی نے شادی کرواتے ہی رخصتی کے وقت مجھے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اب سے میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور میں مر کر بھی کبھی ان کے گھر میں قدم نہ رکھوں۔ میری آنکھوں سے آنسو زار و قطار نکلنے لگے تھے، جو کہ صرف اپنے خالی دامن رہ جانے پر نہیں بلکہ اپنی بیٹی کے بھی باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیمی کی زندگی گزارنے پر تھے۔ وہ لوگ مجھے کب کا اس ہسپتال میں اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میرے شوہر نے میرے سرہانے کھڑے ہو کر میرے ہوش میں آتے ہی مجھے طلاق دے دی تھی اور اپنی ماں کو لے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اکیلے رہ جانے کے ساتھ ساتھ طلاق کا دھبا بھی میرے ماتھے پر لگ چکا تھا، جس کی وجہ سے اب سارا معاشرہ مجھے ہی قصوروار جانتا، کیونکہ ہمیشہ عورت ہی ہر بات کے لیے قصوروار ٹھہرائی جاتی ہے۔ میں ابھی ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں گی خود کو اور اپنی بیٹی کو لے کر۔ میرا تو اب کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ میرے قریب ایک نرس کھڑی تھی جو کہ میرے حالات سے واقف تھی، اور یہ سارا ظلم ہوتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ میرے لیے چاہ کر بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکی تھی، کیونکہ اس کے پاس ایسا کوئی حق نہ تھا اور نہ ہی اس کی اتنی حیثیت تھی۔ وہ تو خود اس ہسپتال میں سالوں سے ایک معمولی سی تنخواہ پر کام کر کے اپنا پیٹ پال رہی تھی، لیکن کچھ تو تھا جو اس نرس میں عجیب تھا، کچھ پراسرار راز اس کی آنکھوں میں دفن تھے، جو کہ یہ ظلم میرے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش تھی۔ اس کی آنکھیں کالے رنگ سے اچانک ہی سنہری ہو گئی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ابھی سب کچھ جلا کر بھسم کر دیں گی۔ اسے ان صفاک ماں بیٹے پر بے انتہا غصہ آ گیا تھا۔ اچانک ہی اس کے بالوں کی چوٹی خود بخود ہلنے لگی تھی، جیسے اپنے شکار کو اپنے شکنجے میں لینے کے لیے بے صبری ہو رہی ہو۔ یہ منظر بہت ہی خوفناک تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کو سنہری رنگ میں دیکھا تو میں حیرت زدہ ہو گئی، کیونکہ وہ کسی بھی انسان کی آنکھیں معلوم نہیں ہو رہی تھیں، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ غیر انسانی دنیا سے تعلق رکھنے والی کی آنکھیں ہوں۔ میں نے باقاعدہ جھرجھری لی تھی اور اپنا منہ خوف کی وجہ سے اس طرف سے موڑ لیا تھا۔ اس نرس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے جاتے ہی ایک لیڈی ڈاکٹر اندر آئیں اور مجھے کہا کہ اب میں گھر جا سکتی ہوں، اگر مزید یہاں رکی تو مجھے اس کمرے کا بل دینا پڑے گا۔ میرے پاس اس وقت ایک پھوٹی کوڑی نہ تھی سوائے گلے میں موجود ایک سونے کی چین کے، کیونکہ یہ میری ماں نے مرنے سے پہلے وصیت کر رکھی تھی کہ اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ سونے کی چین ان کی بیٹی کو دے دی جائے۔ چچا نے مجھے یہ چین میری شادی پر دے دی تھی کہ یہ میری ماں کی امانت تھی ان کے پاس۔
اور میں نے اس کو ہمیشہ اپنے گلے میں ہی پہن کر رکھا تھا اور کبھی نہ اتارا تھا۔ اس سے مجھے اپنی ماں کے قریب ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میری امی ہر وقت میرے پاس ہیں۔ اس وقت لیڈی ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے اذیت کی انتہا پر پہنچتے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ بالآخر وہ وقت آ چکا تھا کہ اب مجھے اس ظالم دنیا میں جگہ جگہ بھٹکنا پڑے گا۔ اپنی اور اپنی بیٹی کی جان اور عزت کی حفاظت اکیلے ہی کرنی ہوگی۔ میرے جسم میں ابھی بھی تکلیف اور درد کی شدت سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ سارے درد کو برداشت کرتی بیڈ سے احتیاط کے ساتھ اٹھی۔ اتنی سی حرکت سے ہی میرے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ آگے بڑھ کر میں نے اپنی بچی کو گود میں اٹھایا۔ گود میں پہلی مرتبہ اپنی بچی کو لیتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ شکل اور نین نقش میں بالکل مجھ پر ہی گئی تھی۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ اس کے نصیب بالکل بھی میرے جیسے نہ ہو، وہ شہزادی بن کر زندگی گزارے۔ اس کا ماتھا چوم کر اس کو کچھ دیر ہسپتال کے بستر پر لٹایا اور پاس ہی رکھی اپنی چادر کو خود پر اچھی طرح سے لپیٹ کر دوبارہ اپنی بچی کو گود میں لیا اور پھر آرام سے چلتی ہوئی میں باہر کی جانب نکلی۔ میرا رخ اب اس ہسپتال کے باہر کی جانب تھا، کیونکہ مزید اس جگہ رکنے کے لیے میرے پاس 1 روپیہ نہ تھا۔ دوسری طرف وہ نرس جس کی آنکھوں سے آگ کی مانند شرارے پھوٹ رہے تھے اور غصے سے لال ہوتی اس کی وہ خوفناک کالی چوٹی ہوا میں جھول رہی تھی۔ اس کا رخ بہت تیزی کے ساتھ باہر کی جانب تھا۔ وہ اسی طرف جا رہی تھی جہاں سے میرا سابقہ شوہر اور اس کی ماں نکلے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اور میرے شوہر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ان دونوں نے گاڑی کے شیشے نیچے کرنے چاہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے حیرت انگیز طور پر 1 انچ بھی نیچے نہ ہوئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی پراسرار طاقت نے روک رکھا ہو۔ ان دونوں کو لگا کہ شاید کوئی مسئلہ ہو، تو انہوں نے ارادہ چھوڑ دیا اور گاڑی چلانا شروع کی۔ ان کا رخ اب اپنے گھر کی جانب تھا۔ گاڑی چلاتے وقت ان کو بیک ویو مرر سے ایسے لگا جیسے کوئی پیچھے ہیولا دیکھا ہو جو کہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہو۔ انہوں نے اچانک مڑ کر دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ ابھی وہ گاڑی چلا ہی رہے تھے کہ اچانک کسی طلسماتی قوت نے ان کی گاڑی کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اور جس راستے کی جانب وہ چلا رہے تھے خود بخود راستہ بدلتا گیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ بہت کوششیں کیں کہ کسی طرح گاڑی کو سنبھال سکیں، لیکن نہ ہو سکا اور وہ ایک سنسان راستے کی طرف جاتی گئی اپنے آپ ہی۔ ایک ویران جگہ پر آ کر اچانک سے انہوں نے بیک ویو مرر میں ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا کہ ایک انتہائی خوفناک شکل کی عورت بیٹھی ہوئی تھی، جس کی آنکھوں میں ایسا لگتا تھا کہ کسی نے آگ لگا دی ہو۔ اس کی چوٹی اچانک ہی لہراتی ہوئی آگے کی جانب آئی۔ میرے سابقہ شوہر نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کود جائیں، لیکن وہ بھی ایسا بند ہوا تھا کہ کھلنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ انہوں نے گاڑی کے شیشے کو ہاتھ مار کر توڑنا چاہا تھا، لیکن ناکام رہے۔ وہ شیشے خود بخود کالے رنگ کے ہوتے چلے گئے، جس سے باہر والوں کو اندر کچھ دکھائی نہ دیتا تھا اور ہاتھ لگانے سے ایسا لگتا کہ جیسے جلتے توے کو چھو لیا ہو۔ ان کے ہاتھ کی جلد جھلس چکی تھی۔ ہر طرف سے راہ فرار ناکام ہوتے دیکھ کر ان لوگوں نے چلانا شروع کر دیا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ اب ان کی موت قریب ہے۔ ایک بہت ہی بھیانک سائے نے ان کو اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ اس پراسرار مخلوق کی وہ جادوئی چوٹی لمبی ہوتے ہوئے آگے کی جانب آئی اور گاڑی چلانے والے میرے سابقہ شوہر کی گردن کو مضبوطی سے اپنی آہنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ میری ساس کا چہرہ یہ بھیانک منظر دیکھ کر خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میرے شوہر کا چہرہ گردن کے پکڑے جانے کی وجہ سے سرخ انگارہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بند گاڑی میں ہر طرف دھواں پھیلتا چلا گیا اور گاڑی اپنا توازن کھوتی ہوئی سامنے سے آتے ایک بڑے ٹرک سے جا ٹکرائی۔ ٹکر اس قدر شدید تھی کہ گاڑی کے سارے شیشے چکنا چور ہو گئے تھے اور وہ دونوں لہو لہان ہو کر ہوش سے بیگانہ پڑے ہوئے تھے۔ کافی سارا خون بہہ چکا تھا۔ اس گاڑی کے پیچھے بیٹھی نرس کی آنکھیں ان دونوں ظالموں کا یہ انجام دیکھ کر شانت ہو گئی تھیں۔ ان میں لگی آگ کو جیسے سکون پہنچا تھا۔ ہر جانب سکوت چھا گیا تھا۔ وہ نرس بھلے ہی اس سرکاری ہسپتال میں ایک معمولی نرس کے طور پر انسانوں کی مدد کرتی تھی، لیکن در حقیقت وہ ایک جن ذات تھی اور ایک زمانے سے جب بھی کہیں کسی کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھ لیتی تو اس کی مدد کرنا اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا تھا۔
آج بھی مجھ پر ہوتا ظلم دیکھ کر اس نے اپنے اندر چھپے ہوئے ایک جن کو کسی طور بھی قابو نہ کیا، بلکہ ان کو ان کے کیے کی عبرتناک سزا ملی تھی۔ جب کوئی راہگیر اس سنسان راستے سے گزرا اور ان کی گاڑی کو اس قدر بھیانک انداز میں ٹوٹا ہوا پایا تو فوراً خدمت خلق کے تحت ہسپتال پہنچایا۔ وہاں پر ڈاکٹروں نے علاج کیا تھا۔ میرا سابقہ شوہر اپاہج ہو چکا تھا، اب وہ کبھی اپنا نچلا دھڑ استعمال نہیں کر سکے گا، جبکہ میری ساس کومے میں جا چکی تھی۔ ان دونوں نے معصوم لوگوں پر ظلم کیا تھا اور آج قدرت نے ان سے اس کا بدلہ لے لیا تھا۔ وہ نرس ان لوگوں کو انجام تک پہنچا کر دوبارہ ہسپتال آئی تاکہ کوئی میری مدد کر سکے، لیکن میں اس ہسپتال سے کب کی نکل چکی تھی۔ اس کی اور اس کے ایک بیٹے کی تمام باقی کی پراسرار طاقتوں کو جنات کے ایک ظالم وزیر نے عمل کر کے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ جب تک وہ اس عمل کا توڑ نہیں ڈھونڈ لیتے تو وہ طاقتیں ان کو کبھی نہیں مل سکتی تھیں۔ ہسپتال سے نکل کر میں ایک سڑک کے کنارے چل رہی تھی اور میرے ہاتھ میں میری چند گھنٹے قبل پیدا ہوئی بچی سو رہی تھی۔ ہسپتال میں ہی اس کو میں نے فیڈ کروا دیا تھا تاکہ وہ راستے میں نہ روئے۔ مجھے اپنے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی تھی، جس کے لیے سب سے پہلے کسی کام کا ہونا ضروری تھا، لیکن مجھے اتنی جلدی کام کیسے ملے گا؟ چلتے چلتے میں نے اچانک محسوس کیا کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ خوف سے میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نشئی تھا جو کہ ساری رات نشہ کر کے سویا ہوا اب جا کر جاگا تھا، اور مجھے اکیلا دیکھ کر اس کی غلیظ نظریں کچھ غلط ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ اس نشئی نے بھی اپنی چال میں تیزی لانے دی ہو۔ تیز چلنے سے مجھے تکلیف ہونے لگی تھی۔ درد سارے جسم میں بڑھنے لگا تھا۔ مجھ سے مزید چلا نہیں جا رہا تھا، لیکن اپنی عزت کی حفاظت کے لیے مجھے بھاگنا تھا، پھر چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ برداشت کرنی پڑتی۔ ابھی میں آگے کی طرف مزید بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی اور پھر دھڑام کے ساتھ کوئی زمین بوس ہوا تھا۔ میں نے فوراً ڈر کر پیچھے دیکھا تو وہ نشئی زمین پر چت لیٹا ہوا تھا اور بے ہوش تھا۔ اس کے پیچھے ہی ایک بزرگ آدمی کھڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھ میں ان کی ایک لاٹھی تھی جو کافی مضبوط تھی۔ انہوں نے اس لاٹھی کو اس نشئی کے سر پر پیچھے سے وار کیا تھا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ میں نے رک کر سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا تھا جس نے اپنی طرف سے میری حفاظت کے لیے ایک انسان کے روپ میں فرشتہ بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد میں ان بزرگ کے پاس گئی اور تہہ دل سے ان کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دعائیں دے کر واپس پیچھے کی طرف چلے گئے۔ میں خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا تھا کہ وہ بزرگ کافی زیادہ بوڑھے تھے، لیکن واپس جاتے وقت انہوں نے اس لاٹھی کا سہارا بالکل نہ لیا ہوا تھا جس سے اس نشئی کو مارا تھا، بلکہ وہ انہوں نے ہوا میں ہی اوپر کر کے اٹھائی ہوئی تھی۔ میں نے اسی سیکنڈ میں پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ان کو دوبارہ دیکھ کر تصدیق کر سکوں، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس سڑک پر ان بزرگ کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ ابھی ایک لمحہ پہلے تک وہ میرے عین پیچھے تھے اور اب اسی سیکنڈ میں وہ غائب ہو چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کا وجود ہو ہی نہ، اور وہ کوئی اندیکھی مخلوق ہوں جو کہ بس میری مدد کے لیے ہی ظاہر ہوا تھا اور اپنا کام پورا ہوتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ نہ جانے کون تھا وہ، کیا کوئی عجیب مخلوقات تھی یا پھر کوئی سایہ۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اللہ نے اس دنیا میں کچھ اندیکھی مخلوق اور جنات اس مقصد کے لیے بنائے ہیں جو کہ انسانوں کی مدد اس وقت کرتے ہیں جب ان پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کی موجودگی انسان کو باقاعدہ محسوس ہوتی ہے کہ کسی پراسرار مخلوق نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ اللہ نے ہی ان کو بے تحاشا طاقتور بنایا ہوتا ہے اور ان میں ایسی پراسرار اور طلسماتی قوتیں ڈال دی ہوتی ہیں جن کو وہ استعمال کر کے انسانوں کو اللہ کے حکم سے اس مصیبت سے نکالتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب تھا کہ وہ بزرگ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن تھے۔ میں یہ سوچتے ہی کانپنے لگی تھی۔ بے شک اس جن نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا بلکہ الٹا میری مدد کی تھی۔ اگر وہ وقت پر مجھے نہ بچاتے اور اس نشئی کو ڈنڈا نہ مارا ہوتا تو میری عزت آج غیر محفوظ ہوتی، لیکن ایک پراسرار مخلوق کی موجودگی کے خیال نے مجھے خوف زدہ کر ڈالا تھا۔ میں نے اللہ کا کلمہ پڑھا اور آگے کی طرف چلنے لگی تھی۔ میں نے اچانک ایک ریسٹورانٹ کے باہر لگے ایک اشتہار کو پڑھا جس پر لکھا تھا کہ ہم کو کسی ملازم کی ضرورت ہے۔ میں فوراً اس موقع کو غنیمت جان کر اندر کی جانب بڑھی اور دعا کرنے لگی
کہ کسی طرح مجھے یہ نوکری مل جائے۔ اندر آئی تو ایک طرف 2 لوگ کھڑے تھے۔ میں نے ان سے اس اشتہار کے متعلق پوچھا تو انہوں نے پہلے تو مجھے دیکھا، پھر میری گود میں موجود میری بچی کو۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کچھ ضروری سوال پوچھے اور پھر 5,000 مہینے کے پیسے کی وجہ سے میں نے حامی بھر لی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ بہت ہی کم رقم تھی اور اس مہنگائی کے زمانے میں یہ رقم 10 دن ہی چل پاتی، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہونے سے تو بہت بہتر تھا۔ تب تک میں کوشش کروں گی کہ کوئی دوسری نوکری تلاش کر لوں۔ میں نے ان سے اپنے رہنے کے لیے کسی جگہ کا پوچھا کیونکہ سر پر چھت بہت ضروری تھی۔ انہوں نے پہلے تو اعتراض کرنا چاہا، لیکن پھر ان کی نظر ایک طرف صحن میں بنے ایک پرانے سے اسٹور روم کی طرف گئی جہاں پر سارا ردی کا سامان پڑا ہوتا تھا اور کوئی نہیں جاتا تھا۔ انہوں نے مجھے اس اسٹور روم کا کہا کہ اگر وہاں میں رہ سکتی ہوں تو سو سکتی ہوں۔ میں نے اس میں بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر آہستہ سے اس اسٹور روم کی جانب چلی گئی کیونکہ کام کل سے شروع کرنا تھا۔ کام کی نوعیت یہ تھی کہ مجھے صبح سویرے اٹھ کر سارا ریسٹورانٹ، اس کی کرسیاں اور ٹیبلز صاف کرنی تھی۔ یہ کام کافی صبح اٹھ کر کرنا تھا اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جانی تھی کیونکہ 8 بجے ہی وہ ریسٹورانٹ کھل جاتا تھا لوگوں کے لیے۔ میں اس اسٹور روم میں آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ شام ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھانے ہی والا تھا۔ اس اسٹور روم میں چھت پر ایک پرانا سا بلب تھا جس کی زرد رنگ کی روشنی تھی اور ہر طرف پرانے گتے وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ ہر طرف ردی کا سامان تھا۔ میں نے قدرے صاف جگہ پر اپنی بیٹی کو لٹایا اور مڑ کر اچھے طریقے سے اسٹور روم کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس انجان جگہ پر کسی پر بھی بھروسہ کرنا ایک بے وقوفی تھی۔ ہر طرف انسانوں کے بھیس میں بھیڑیے چھپے ہوئے تھے جو میری طرح ہی جب بھی کسی لڑکی کو اکیلا اور بے سہارا دیکھتے ان کو نوچنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ دروازہ بند کر کے میں احتیاط کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ سارا جسم درد کر رہا تھا کیونکہ پورا دن اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر پھرتی رہی تھی کہ کہیں کوئی جگہ مل سکے جہاں آرام سے بیٹھ سکوں۔ اس اسٹور روم میں ایک کھڑکی تھی جس سے باہر کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی جبکہ میری بیٹی گود میں تھی۔ میں نے ان سے ایڈوانس سیلری مانگی تھی تاکہ اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے لے سکوں۔ پورا دن گزر چکا تھا اور میرے منہ میں ایک تنکا نہیں گیا تھا۔ انہوں نے کل پیسے دینے کا کہا تھا۔ اب رات کے اس پہر میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے درد ہونے لگا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی لیکن میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میری خوراک صحیح سے نہ ہوئی تو پھر میری بچی کس طرح سے دودھ پی سکے گی؟ اس طرح تو میں اس کو فیڈ نہیں کروا سکوں گی۔ میں اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا کہ تیز ہوائیں چلنے لگی تھیں اور کالے بادل ہر طرف چھا گئے تھے۔ ابھی یہی سب دیکھ رہی تھی کہ اچانک زوردار طریقے سے دروازہ بجنے لگا تھا۔ میں نے خوف کے مارے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا کہ رات کے اس وقت کون ہو سکتا تھا۔ سب لوگ تو جا چکے تھے اور باہر گیٹ پر بس ایک چوکیدار ہی تھا اور وہ بھی سو ہی رہا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کون ہو سکتا ہے۔ باہر آندھی بھی کافی تیز چل رہی تھی۔ میں نے جب ایک مرتبہ میں دروازہ نہ کھولا تو پھر سے دستک ہوئی۔ بالآخر اپنی بیٹی کی نیند نہ خراب ہو اس وجہ سے آہستہ سے قریب ہی پڑا ایک ڈنڈا ہاتھ میں لیا اور بیٹی کو پاس لٹاتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری زبان پر آیت الکرسی کا ورد تھا۔ تیسری مرتبہ دستک پر میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے کوئی نہ تھا۔ میں نے خوف کی کیفیت میں ہی ادھر ادھر دیکھا لیکن کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ میں اندر واپس جانے لگی تھی کہ بے ساختہ میری نظر مجھے دروازے کے پاس ہی گرے 2 سرخ سیبوں پر پڑی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ یہ کون رکھ سکتا ہے۔ پھر دل نے گواہی دی کہ میری بھوک کا علم تو صرف اللہ کو ہی تھا۔ اس نے میری مدد کی تھی۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو بہت سارے درخت تھے جن پر سیب لگے ہوئے تھے لیکن ان سے سیب توڑنے کی ملازموں کو قطعاً اجازت نہیں تھی۔ یقیناً یہ سیب اس درخت سے تیز آندھی اور طوفان کی وجہ سے گرے ہوں گے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ دونوں سیب اندر لا کر دروازہ اچھے سے بند کیا اور خوب رغبت سے کھانے لگی۔ باہر ہوتی تیز ہوائیں تھم چکی تھیں۔ کالے بادل جو کہ ہر طرف پھیلے ہوئے تھے وہ اب آہستہ آہستہ ہٹنے لگے تھے۔ موسم صاف ہونے لگا تھا۔ ان سیبوں کے درخت پر ایک ہیولا سا تھا جو کہ واضح نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک سے وہ ہیولا ایک چمگادڑ کی صورت میں آ کر وہاں سے اڑتا چلا گیا اور وہ شاخیں پراسرار انداز میں ہلنے لگی۔ یہ منظر کافی پراسرار تھا۔ وہ ہیولا جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا وہ پورا ہوتے ہی جا چکا تھا۔
دوسری طرف دونوں سیب کھاتے ہی ایسا لگا کہ مجھ میں اچانک سے جادوئی طور پر بہت طاقت آ گئی ہو اور میں خود کو کافی فریش محسوس کر رہی تھی۔ 2 سیبوں کو کھانے کے بعد ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا پیٹ ایسے بھر گیا ہو جیسے کوئی دعوت کھالی ہو۔ میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میری آنکھیں اپنے رب کی مہربانی پر نم ہو گئی تھیں۔ دل پرسکون ہو گیا تھا کہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے اور کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بیٹی کی طرف نظر گئی جو کہ پرسکون ہو کر سو رہی تھی اور دنیا کے ہر غم سے انجان بالکل بے فکر تھی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ میری بیٹی کے نصیب میں کوئی غم نہ آئے۔ پیٹ بھر جانے کے بعد اب مجھ پر دن بھر کی تھکاوٹ کا احساس غالب آ رہا تھا اور نیند میری آنکھوں میں چھانے لگی تھی۔ میں نے ذرا سا نیچے ہو کر اپنی بیٹی کو اپنے قریب کیا اور سونے کے لیے آنکھیں موند لی تھیں۔ نیند آخر مجھ پر مہربان ہو ہی گئی تھی۔ میری آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی تھی۔ جلدی سے اپنی بچی کو فیڈ کروایا اور پھر کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ابھی سورج پوری طرح سے طلوع نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے کل رات ہی بتا دیا گیا تھا کہ جلدی اٹھنا تھا اور اب باہر ہوتی دستک پر فوراً اپنی چادر درست کرتی اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر میں باہر آئی۔ باہر وہی دن والا آدمی تھا جو کہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جلدی سے اپنے کام پر لگ جاؤ اور 8 بجے سے پہلے اپنا کام ختم کر لینا۔ اس نے مجھے ایک طرف رکھی صفائی کی چیزیں بتائیں جن کو میں نے استعمال میں لانا تھا۔ میں نے اپنی بچی کو دیکھا جو کہ سو رہی تھی۔ اس آدمی نے الجھن سے میری بیٹی کو دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ اس کو ساتھ لے کر کیا کام کرنا ہے جو گود میں لے کر آ گئی ہو۔ بالآخر اس نے مجھے کہہ ہی دیا کہ اگر اس بچی کی وجہ سے کسی قسم کی کام میں لاپرواہی ہوئی تو وہ دن میرا اس جگہ پر آخری دن ہوگا۔ میں نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا اور سوچنے لگی کہ اپنی بیٹی کو کہاں پر لٹاؤں۔ کوئی بھی ایسی جگہ نہ تھی۔ بالآخر فیصلہ کرتی واپس اسٹور روم میں آئی اور اس کو اندر آرام سے لٹا دیا۔ وہ اس وقت سو رہی تھی تو میں اس کو وہاں ہی لٹا کر باہر آ گئی تھی اور دروازہ باہر سے اچھی طرح بند کر دیا تھا، لیکن کنڈی اندر سے ہی لگتی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ بیچ بیچ میں آ کر دیکھ لیا کروں گی کہ وہ جاگی تو نہیں۔ صحیح طرح سے تسلی کر لینے کے بعد میں باہر آئی جہاں وہ آدمی کوفت کے ساتھ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے فوراً صفائی ستھرائی کا سامان اٹھایا اور اس کی تقلید میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اندر آ کر اس نے مجھے سب کام سمجھا دیے تھے کہ کیسے کرنا ہے۔ وہ سب اتنا مشکل نہیں تھا۔ اپنی ساری عمر ہی میں یہ کام کرتی آئی تھی۔ میں نے کبھی بھی شہزادیوں والی زندگی نہیں گزاری تھی، نہ ہی کبھی ایک لمحہ آرام اور سکون کا میسر آیا مجھے۔ چچی نے ساری زندگی مجھے گھر کے کاموں میں اس قدر مصروف رکھا تھا کہ پورا دن مجھے سانس لینے کی بھی فرصت نہ ملتی، اور شادی ہونے کے بعد بھی ساس نے کبھی بھی مجھے یہ نہ کہا کہ کچھ دیر آرام کر لو۔ وہ بھی اسی حق میں ہوتی تھی کہ میں کوئی نہ کوئی کام کرتی رہا کروں اور فارغ نہ بیٹھوں۔ اسی طرح اس ریسٹورانٹ کا کام بھی میں بہت جلد سمجھ گئی تھی اور بسم اللہ کہہ کر شروع ہو گئی تھی۔ 1-2 مرتبہ بیچ میں جا کر میں اپنی بیٹی کو دیکھ بھی آئی تھی۔ اس کو سوتا دیکھ کر میں پرسکون ہو کر واپس آ کر پھر کام پر لگ جاتی۔ ساری جگہ کی صاف صفائی کرتے مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ 5 بجے سے میں کام پر لگی ہوئی تھی اور اب 8 ہونے ہی والے تھے۔ کام مکمل ہوتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ باہر اس اسٹور روم سے مجھے اپنی بیٹی کی زار و قطار رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ چونک کر باہر کی جانب غور سے سنا تو واقعی وہ میری بیٹی کے ہی رونے کی آواز تھی۔ خوف اور دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک خوفناک منظر دیکھ رہی تھی کہ اسٹور روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک کتا اس کے اندر گھسا ہوا تھا اور مسلسل بھونکنے میں مصروف تھا، جس کی ہولناک آواز سے میری بیٹی ڈر کے مارے جاگ گئی تھی اور اسی خوف سے حلق پھاڑ کر روئے جا رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو اتنے بڑے خطرے میں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ ٹانگوں سے جان جیسے کسی نے نکال لی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس کتے کو مارنے کے لیے گئی۔ اس وقت مجھے کسی قسم کا کوئی خوف اپنی جان کو لے کر نہیں تھا۔ مجھے ہر حال میں اپنی بیٹی کو اس کتے کا شکار ہونے سے بچانا تھا۔ جو ہی میں اندر گئی تو اچانک ہی اس کتے کی ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور وہ خود بخود بیٹھ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی پراسرار طاقت نے زبردستی اس کو اپنے قابو میں کر رکھا ہو اور اس کو طلسماتی قوت سے ایک ہی جگہ پر بٹھا دیا ہو۔ آہستہ آہستہ اس کتے کی آواز بیٹھتی گئی اور وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں ایک ہی طرف مرکوز تھیں، جیسے کوئی اندیکھی مخلوق وہاں موجود ہو اور اس نے اس کو کسی بھی قسم کی حرکت سے مفلوج کر دیا ہو۔
اس کتے کو ایک ہی جگہ پر بیٹھے دیکھ کر اور کوئی حرکت نہ کرتے دیکھ کر میں نے اپنے ہاتھ میں موجود ڈنڈے کو ایک طرف پھینکا اور دوڑ کر اپنی بچی کو گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر چومتی رہی۔ میری آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ میری بیٹی میرے پاس آتے ہی کچھ وقت میں ہی پرسکون ہو گئی تھی۔ رونے اور چلانے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ مجھے اس کتے سے خوف آنے لگا تھا جو کہ پراسرار طور پر ایک ہی جگہ دیکھتے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں نے ڈر کے مارے فوراً اس اسٹور روم سے باہر جانا مناسب سمجھا۔ جیسے ہی میں وہاں سے باہر گئی تو ایک دم ہی وہ کتا بھونکتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کسی کسٹمر کا کتا تھا جو کہ غلطی سے یہاں آ گیا تھا، لیکن اچانک ہی اس کو کسی اندیکھی طاقت نے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا تاکہ وہ میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں حیران تھی کہ ایسی کون سی طاقت تھی جو ہر وقت میری مدد کرتی تھی اور مجھے اس کا علم بھی نہ ہو سکتا تھا اور نہ ہی کوئی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو کچھ بھی نظر نہ آیا سوائے اس ایک درخت پر موجود پراسرار چمگادڑ کے، جو کہ درخت کے اوپر اکیلے ہی الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ مجھے بے ساختہ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی نظریں مجھ پر ہی ہوں۔ خوف کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس ریسٹورانٹ کے آدمی نے مجھ سے آ کر معذرت کی کہ وہ کتا غلطی سے ہی آ گیا تھا۔ میں کچھ بھی سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ خوف اور ڈر سے میرا پورا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ میرا کام چونکہ ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اس آدمی سے اپنی ایڈوانس سیلری جو کہ میں نے کل اس سے مانگی تھی لی اور واپس اسی اسٹور روم میں آ گئی تھی۔ اپنی بچی کو آرام سے اپنی گود میں ہی لے کر بیٹھ گئی تھی۔ اتنا سارا کام کرنے کے بعد مجھے سخت قسم کی بھوک محسوس ہو رہی تھی، لیکن کھانا لینے کے لیے مجھے باہر جانا پڑتا۔ ہمت کر کے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر باہر کی طرف نکلی۔ اب میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی اکیلے نہ چھوڑنے کا عہد کر چکی تھی۔ باہر نکلی تو ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی۔ گرمی کافی شدید تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو چادر کے اندر کیا اور ایک دکان سے جا کر پہلے پانی کی بوتل خریدی۔ شدید پیاس کی وجہ سے میری زبان اور گلا سوکھ چکا تھا۔ بوتل لے کر میں ایک طرف کو بیٹھی اور ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گئی۔ راستے میں چلتے ہوئے میری نظر کچھ بچے اور بچیوں پر پڑی جو کہ جگہ جگہ بڑے گند کے ڈھیر میں سے گتے اور ردی جمع کر رہے تھے تاکہ ان کو بیچ کر اپنے لیے کچھ پیسے کما سکیں۔ وہ بیچارے ان پیسوں سے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ مجھے ان معصوم جانوں کو اس قدر تکلیف دہ اور مشکل کام کرتے دیکھ کر دکھ اور افسوس ہوا کہ جن بچوں کی عمر کھیلنے کی ہوتی ہے وہ سارا دن اسی طرح مارے مارے پھرتے رہتے ہیں تاکہ کسی طرح کچھ ردی حاصل ہو اور وہ اس کو بیچ کر اپنی بھوک مٹا سکیں۔ میں نے دکان پر ایک روٹی خریدی اور ایک پلیٹ سالن کی لی اور اس کو ادھر ہی خواتین کے لیے بنائی گئی مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ مجھے کافی سستا مل رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔ کھانا سستا ہونے کی وجہ سے انہوں نے کافی ملاوٹ کی ہوئی تھی۔ پانی کے حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں ذائقہ بھی نام کو نہیں تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ اب فی الحال مجھے اسی طرح گزارا کرنا ہوگا۔ کھانا اور غذا صحیح طریقے سے نہ لینے کی وجہ سے میری بیٹی کی غذا میں بھی بہت کمی آ چکی تھی۔ اب مجھے ہر صورت اس کے لیے بازاری دودھ لینا ہوگا، ورنہ وہ بھوک برداشت نہ ہونے کی وجہ سے بیمار بھی ہو سکتی تھی۔ اسی لیے یہاں سے جانے کے بعد میں نے ایک ڈبہ دودھ لینے کا سوچا۔ دکان پر گئی اور ان سے 1 ماہ کی بچی کے لیے دودھ کا ڈبہ مانگا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اگر بہت مہنگا بھی ہوا تو شاید 500 روپے کا ہوگا، لیکن ان کی قیمت سن کر میں دنگ رہ گئی تھی کیونکہ وہ 3000 کا ایک ڈبہ بتا رہے تھے اور وہ ڈبہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہی چلتا۔ مجھے پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر 3000 ابھی چلے گئے تو باقی کا گزارا کیسے ممکن ہوگا۔ لیکن پھر اچانک نظر اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف گئی جو کہ بے چین سی تھی۔ میری ممتا کو ہرگز یہ گوارا نہ تھا کہ میری بچی بھوکی رہے۔ میں نے وہ ڈبہ خرید لیا تھا اور اس بات کی قطعی پرواہ نہ کی کہ آئندہ مجھے بھوکا بھی کئی دن رہنا پڑ سکتا تھا۔ وہ ڈبہ لے کر میں احتیاط کے ساتھ اپنی بچی کو گود میں اٹھائے اسی ریسٹورانٹ میں آ گئی تھی اور اندر آ کر اسٹور روم میں خاموشی سے چلی آئی۔ وہاں پر نیچے اپنی بچی کو لٹا کر میں اس کے لیے دودھ تیار کرنے کے ارادے سے ڈبہ کھولنے لگی تو ایک دم سے جھماکا ہوا کہ فیڈر تو میں نے خریدا ہی نہیں، اب اس کو دودھ کس طرح سے دوں گی۔ آہستہ آہستہ وہ نیند سے جاگ رہی تھی اور اس کو بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بالآخر فیصلہ کیا اور اس ریسٹورانٹ سے ہی ایک لیڈی ورکر کو اپنی بیٹی کے پاس رہنے کی درخواست کی، جس کو اس نے کافی اصرار کے بعد قبول کر ہی لیا تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتی دوڑ کر پیسے لیتی باہر کی جانب گئی۔
مجھے واپس آنے کی جلدی تھی کیونکہ اس لڑکی کی شکل سے صاف ظاہر تھا کہ وہ زیادہ دیر اس کے پاس نہیں رکنے والی۔ آدھے گھنٹے کے راستے کو 15 منٹ میں بمشکل پورا کرتے میں بھاگتی ہوئی واپس آ رہی تھی۔ سانس میرا پھول چکا تھا، تیز دھوپ کی وجہ سے چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ ابھی میں اس اسٹور روم سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ اندر سے میری بیٹی کی خوشی کی وجہ سے کھلکھلانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ساتھ میں کسی لڑکی کی بھی آواز آ رہی تھی جو اس کے ساتھ شرارت کرنے کے لیے بچے کو خوش کرنے کی کوشش میں تھی۔ وہ آواز اس لڑکی کی آواز سے بالکل مختلف تھی جس کو میں اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر گئی تھی۔ آہستہ سے دبے قدموں کے ساتھ میں اندر اسٹور روم کے اندر گئی تو یہ دیکھ کر حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ خوف اور ہراس سے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے اپنی بچی کے کھلکھلانے کی آواز سنی تھی اور ساتھ میں ایک لڑکی کی بھی واضح آواز کمرے سے باہر تک آ رہی تھی، اور اب اندر میرے پہنچنے پر کوئی بھی نہ تھا۔ سارا اسٹور روم سنسان پڑا تھا اور میری بیٹی پرسکون ہو کر سو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس نے ابھی ابھی دودھ پی لیا تھا، اس لیے وہ کافی سکون کے ساتھ پیٹ بھر کر سو رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ پورا اسٹور روم گھوم کر اچھے طریقے سے چھان لیا تھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ اب تو شام بھی ہونے والی تھی اور میری بیٹی سکون سے سو رہی تھی۔ مجھے تشویش ہوئی کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں، لیکن اس کو اٹھا کر دیکھنے پر بھی کچھ نہ معلوم ہو سکا تھا۔ پھر سر جھٹک کر آیت الکرسی پڑھ کر چاروں کونوں پر پھونک کر میں ایک طرف کو بیٹھ گئی تھی۔ آج کا دن بھی کافی تھکاوٹ سے بھرپور تھا۔ اب مجھے آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے ادھر ہی لیٹ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں مجھے پتہ بھی نہ چلا اور میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ میں انجان تھی کہ سونے سے پہلے میں کھڑکی بند کرنا یکسر فراموش کر بیٹھی تھی اور باہر ہر وقت ہی پراسرار طور پر اس گرمی کے موسم میں بھی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ میں تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند میں جا چکی تھی اور میری بیٹی جو کہ بہت چھوٹی تھی اور اس میں اتنی قوت ہرگز نہیں تھی کہ اتنی ٹھنڈی ہوا سے اس کے سینے پر اثر پڑ رہا تھا اور اس کو ہوا لگ گئی تھی۔ میری آنکھ صبح اپنی بیٹی کے بے تحاشا رونے کی وجہ سے کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور اس کو حلق پھاڑ کر روتے دیکھ کر میں اس کو اٹھا کر چپ کروانے لگی لیکن وہ کسی صورت چپ نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی بچی کی یہ حالت دیکھ کر میں نے فوراً اس ریسٹورانٹ والے آدمی کو کچھ دیر بعد کام پر جانے کی اجازت مانگی۔ مجھے اور میری بچی کو اس قدر بری طرح روتے ہوئے دیکھ کر اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں دوڑ کر باہر کی جانب گئی لیکن جانے سے پہلے کچھ بچے ہوئے پیسے اور وہ دودھ کا ڈبہ لے کر ہسپتال کے لیے روانہ ہوئی۔ ہسپتال کچھ ہی فاصلے پر تھا لیکن پیدل چلتے ہوئے بھی مجھے 20 منٹ لگ چکے تھے اور اس دوران میری بیٹی کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اس کا رنگ لال سرخ ہو گیا۔ میں بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں پر میری بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اس کو ڈاکٹر کو بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر ٹھنڈ چڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں لکھ کر دیں جن میں سارے بقیہ پیسے لگ گئے تھے۔ اب میں وہ دوائیں لے کر اپنی بیٹی کو لے کر واپس جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر اپنے ہاتھ پر پڑی جہاں دودھ کا ڈبہ نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کو ہسپتال لاتے ہوئے راستے میں ہی مجھ سے گر گیا تھا اور مجھے اپنی بیٹی کی پریشانی میں اس کی سمجھ ہی نہ آ سکی تھی۔ اب احساس ہوا تھا تو روح کانپ اٹھی تھی کہ کس طرح سے اپنی بیٹی کو اس کی خوراک دوں گی۔ چلتے چلتے میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو آنے لگے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے سب انتظام کروں گی۔ آہستہ آہستہ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے میں روتی ہوئی جا رہی تھی۔ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی کہ سب اپنی زندگی میں مگن تھے۔ بے دھیانی میں ہی میری نظر ایک گھر کی طرف اٹھی جہاں پر ایک جانی پہچانی نرس اندر جا رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا۔ یہ وہی نرس تھی جو اس وقت ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی جب میرا سابقہ شوہر مجھ پر اتنا ظلم ڈھا کر مجھے اور میری بچی کو تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ میری مدد کرے گی لیکن اس کے بعد میں ہسپتال کے خرچوں کی وجہ سے جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی اور اب آج ان کو دیکھا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری بیٹی پھر سے رونے لگی تھی۔ اس کو اس کی خوراک چاہیے تھی اور جو کہ اس کو ہر حال میں چاہیے تھی ورنہ وہ اور بیمار ہو سکتی تھی۔ میں اس کو چپ کروانے لگی لیکن وہ چپ ہونے کی بجائے مزید زوروں سے رونے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں اور کس سے مدد مانگوں۔ آخری حل اس نرس کے گھر پر دروازہ کھٹکھٹا کر مدد طلب کرنے کا تھا۔ میں فوراً گئی اور روتے ہوئے دروازہ بجایا۔
کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا تو وہی نرس باہر آئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ مجھے اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر اور پھر میری گود میں بلکتی ہوئی معصوم بچی کو دیکھ کر اس نے فوراً مجھے اندر آنے کو کہا۔ وہ نرس جو کہ ایک ہمدرد جن زادی تھی، اس نے مجھے پانی کا گلاس تھمایا۔ میں نے ایک سانس میں ہی وہ گلاس پی لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس سے التجا کی کہ وہ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں تاکہ میں اپنی بچی کے لیے دودھ لے سکوں۔ میں واپس کر دوں گی۔ اس نرس نے فوراً اٹھ کر چادر لی اور باہر گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا ڈبہ تھا۔ اس نے وہ مجھے دیا۔ میں نے فوراً اپنی بچی کے لیے دودھ تیار کیا۔ وہ نرس خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ وہ میرے سارے حالات سے پہلے ہی واقف تھی، اس وجہ سے اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اس کے ساتھ ادھر ہی رہوں۔ وہ مجھے کام دلانے میں مدد کرے گی۔ میں جس کے پاس کوئی دوسرا سہارا نہ تھا، اس ہمدرد کو پا کر میں نے اس بات میں سر ہلایا اور راضی ہو گئی۔ وہ نرس اگلے روز مجھے ایک کمرے میں لے گئی تھی جہاں پر ایک سلائی مشین تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں سلائی آتی ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ ہاں، بہت اچھی طرح سے۔ اس نے مجھے کہا کہ اب تم اپنا کاروبار شروع کرو، سلائی کرو اور پیسے کماؤ۔ میں یہ سن کر انتہائی مشکور ہوئی۔ اس نرس نے مسکرا کر مجھے دیکھا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور میں کامیاب ہو کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس نرس نے مجھے اپنی ساری حقیقت بتا دی تھی کہ وہ ہی تھی ہر وقت اس کے ساتھ جب مجھے اپنے ارد گرد پراسرار چیزیں محسوس ہوتی تھی۔ میں پہلے تو بہت خوفزدہ ہوئی، لیکن پھر اس کی اچھائی اور رحم دلی کی قائل ہو گئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔